बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने सूरह नूह पर अज़ाब के वाक़यात का मुताला किया और आज सूरह आराफ आयत नंबर 73 से हम अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे। और आज हम कौम समूद के मुतालिक पढ़ेंगे कि कौम समूद किस तरह उसने अल्लाह की नाफरमानी की, सरकशी की और किस तरह फिर वो अल्लाह के अज़ाब से दो चार हुई। और कौम समूद जो है ये अरब की कदीम तरीन अक़वाम में से दूसरी कौम है जो आद के बाद सबसे ज़्यादा मशहूर और मारूफ़ है। और नज़ुल कुरान से पहले इसके किस्से अहले अरब में ज़ुबान ज़द आम थे। ज़माना जाहिलियत के अशआर और ख़ुतबों में बकसरत इसका ज़िक्र मिलता है। असीरिया के कुतबात और यूनान, इस्कंदरिया और रूम के कदीम मुअर्रिख़ीन और जग़राफ़िया नवीस भी इसका ज़िक्र करते हैं। मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कुछ अरसा पहले तक इस कौम के बकाया जात अभी मौजूद थे। चुनाचे रूमी मुअर्रिख़ीन का बयान है कि ये लोग रोमन अफवाज में भर्ती हुए और नबतियों के ख़िलाफ़ लड़े जिनसे उनकी दुश्मनी थी। इस कौम का मस्कन शुमाल मगरबी अरब का वो इलाका था जो आज भी अल हजर के नाम से मौसूम है और मौजूदा ज़माने में मदीना और तबूक के दरमियान हिजाज़ रेलवे स्टेशन पर पड़ता है, जिसे मदाइने स्वाले भी कहते हैं। यही समूद का सदर मुकाम था और कदीम ज़माना में यह हिजर कहलाता था। अब तक वहाँ हज़ारों एकड़ के रकबे पर वही संगीन इमारतें मौजूद हैं जिनको समूद के लोगों ने पहाड़ों में तराश तराश कर बनाया था। और इस शहर खमोशा को देखकर अंदाज़ा किया जा सकता है कि किसी वक्त इस शहर की आबादी 4-5 लाख से कम नहीं थी। नज़ूल कुरान के ज़माने में हिजाज़ के तिजारती काफ़िले इन आसार कदीमा के दरमियान से गुज़रा करते थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब इधर से गुज़रे तो आपने मुसलमानों को ये आसार इबरत दिखाए और वो सबक दिया जो आसार कदीमा से हर साहिब बसीरत इंसान को हासिल करना चाहिए कि ये भी लोग थे जो हमसे पता नहीं कितने ज़्यादा ताकतवर थे और कितने अल्लाह के लाडले थे, लेकिन कितनी ज़िंदगी पाली ज़्यादा से ज़्यादा, अंजाम कार आखिरकार कब्रों में ही चले गए। और ये तो वो लोग थे जो फिर अल्लाह के अज़ाब से दो चार हुए। तो इनको देखकर तो ज़्यादा इबरत हासिल करनी चाहिए। एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कुएं की निशानदेही करके बताया कि यही वो कुआं है जिससे सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पानी पीती थी और मुसलमानों को हिदायत की कि सिर्फ़ इसी कुएं से पानी लेना, बाकी कुओं का पानी ना पीना। एक पहाड़ी दर्रे को दिखाकर आपने बताया कि इसी दर्रे से वो ऊँटनी पानी पीने के लिए आती थी। चुनाचे वो मुकाम आज भी फज्जुन नाका के नाम से मशहूर है। इनके खंडरों में जो मुसलमान सैर करते फिर रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जमा किया और उनके सामने एक खुतबा दिया जिसमें समूद के अंजाम पर इबरत दिलाई और फरमाया कि यह उस कौम का इलाका है जिस पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ, लिहाजा यहाँ से जल्दी गुज़र जाओ। ये सैरगाह नहीं बल्कि रोने का मुकाम है। तो इससे हमें यह भी इबरत मिलती है कि अगर हम भी किसी ऐसी जगह पे जाएं जैसे हड़प्पा के खंडरात जो अब उजड़ चुके हैं, तो उन जगहों पे जब जाएं तो सैर और तफरी एंटरटेनमेंट के लिए ना जाएं, बल्कि इस इंटेंशन से जाएं कि उधर से हम इबरत हासिल करें। क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म भी है कि सीरू फिल अर्दी, कि ज़मीन में चलो फिरो और देखो कि तुमसे पहली कौमों का अंजाम क्या हुआ। तो अल्लाह ताला ये सैर व सियाहत भी अगर हम इस नियत से करें कि अल्लाह ताला हमें हदायत दे, तो ये सैर व सियाहत भी हमारे लिए बाइस सवाब बन सकती है। अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अय्यिदनी बिरूहिल क़ुदुस। व इला समूदा अख़वाहुम स्वालिहा क़ाला या क़ौमि अअ्बुदुल्लाहा मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिर रब्बिकुम हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आयतन फ़ज़रूहा तअकुल फ़ी अर्दिल्लाहि वला तमस्सूहा बिसूइन फ़यअख़ुज़कुम अज़ाबुन अलीम।
اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ گئی ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے۔ اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ تو عبارت سے اب صاف محسوس ہوتا ہے کہ پہلے فقرے میں اللہ کی جس کھلی دلیل کا ذکر فرمایا گیا ہے، اس سے مراد یہی اونٹنی ہے، جسے دوسرے فقرے میں نشانی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور سورہ شعراء آیت نمبر 154 سے 158 تک تصریح ہے کہ سمود والوں نے خود ایک ایسی نشانی کا حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا جو ان کے لیے مامور من اللہ ہونے پر کھلی دلیل ہو، اور اسی کے جواب میں حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کو پیش کیا تھا۔ اس سے یہ بات تو قطعی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ اونٹنی کا ظہور معجزے کے طور پر ہوا تھا، اور یہ اسی نوعیت کے معجزات میں سے تھا جو بعض انبیاء نے اپنی نبوت کے ثبوت میں منکرین کے مطالبے پر پیش کیے۔ نیز یہ بھی بات اس اونٹنی کی معجزانہ پیدائش پر دلیل ہے کہ حضرت صالح نے اس سے پیش کر کے منکرین کو دھمکی دی کہ بس اب اس اونٹنی کی جان کے ساتھ تمہاری زندگی مالک ہے، یہ آزادانہ تمہاری زمینوں میں چرتی پھرے گی۔ ایک دن یہ اکیلی پانی پیے گی اور دوسرے دن پوری قوم کے جانور پانی پئیں گے، اور اگر تم نے اسے ہاتھ لگایا تو یکا یک تم پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ اس شان کے ساتھ وہی چیز پیش کی جا سکتی ہے جس کا غیر معمولی ہونا لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہو۔ پھر یہ بات کافی مدت تک یہ لوگ اس کے آزادانہ چرنے پھرنے کو اور اس بات کو کہ ایک دن تنہا وہ پانی پیے اور دوسرے دن وہ سب جانور پانی پئیں جو ان کے پالتو ہیں، تو بادل ناخواستہ برداشت تو کرتے رہے، لیکن آخر کار بڑے مشوروں اور سازشوں کے بعد انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی۔ درحال حالے کہ حضرت صالح کے پاس کوئی طاقت نہ تھی جس کا انہیں خوف ہوتا۔ اس حقیقت پر مزید دلیل ہے کہ وہ لوگ اس اونٹنی سے خوف زدہ تھے اور جانتے تھے کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی زور ہے جس کے بل پر وہ ہمارے درمیان دندناتی پھرتی ہے۔ لیکن قرآن اس کی کوئی زیادہ تفصیل بھی نہیں بتاتا، کوئی تصریح بھی نہیں کرتا کہ یہ اونٹنی کیسی تھی اور کس طرح وجود میں آئی، اور کسی صحیح حدیث میں اس معجزے کے طور پر پیش کرنے کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی گئی۔ اس لیے ان روایات کو تسلیم کرنا کچھ ضروری نہیں جو مفسرین نے اس کی کیفیت اور پیدائش کے متعلق نقل کی ہیں، لیکن یہ بات کہ وہ کسی نہ کسی طور پر معجزے کی حیثیت رکھتی تھی قرآن سے ثابت ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو جب معجزہ اونٹنی کے طور پر دکھایا تو پھر کہا کہ اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو۔ پس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد نہ برپا کرو۔ تو سمود کی یہ صنعت ویسی تھی جیسے آج کل ہم ہندوستان میں ایلورا کی غاریں ہم نے سنی ہوئی ہیں، اور بعض دوسرے مقامات پر بھی ایسی عمارات پائی جاتی ہیں، یعنی پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر بڑی بڑی عالی شان عمارتیں بناتے تھے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے۔ اور مدائن صالح میں اب تک ان کی کچھ عمارتیں جوں کی توں موجود ہیں، اور ان کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس قوم نے انجینئرنگ میں کتنی حیرت انگیز ترقی اس دور میں کر چکے تھے یہ لوگ۔ اور عاد کے انجام سے سبق لو سے مراد یہ ہے کہ جس خدا کی قدرت نے اس مفسد قوم کو برباد کر کے تمہیں اس کی جگہ سر بلند کیا، وہی خدا تمہیں برباد کر کے دوسروں کو تمہارا جانشین بنا سکتا ہے۔ تو اگر تم نے بھی عاد کی طرح فساد برپا کیا تو پھر تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو عاد والوں کا ہوا۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون۔
اس قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا، کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں۔ ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا، جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے تمرد کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے اور صالح سے کہہ دیا کہ لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔ تو اب واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ وہ ایک ہی شخص تھا جیسا کہ سورہ قمر اور سورہ شمس میں ارشاد ہوا ہے، لیکن اب مسئلہ کیا تھا کہ پوری قوم اس مجرم کی پشت پناہی کر رہی تھی، خاموشی سے اس جرم میں شریک تھی، اور دراصل اس جرم میں قوم کی مرضی کا ایک اعلی کار تھا، اس لیے الزام پوری قوم پر عائد کیا گیا۔ ہر وہ گناہ جو قوم کی خواہش کے مطابق کیا جائے یا جس کا ارتکاب قوم کی رضامندی اور پسندیدگی سے کیا جائے تو ایک یہ قومی گناہ ہے، خواہ اس کا ارتکاب کرنے والا ایک فرد واحد ہو۔ صرف یہی نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے کہ جو گناہ قوم کے درمیان اعلان کیا جائے اور قوم اسے گوارا کرے وہ اس کا قومی گناہ ہے۔ تو آج آپ دیکھیں کہ مسلمان قوم میں کون کون سے گناہ ہیں جن کو ہم فیشن کے نام پہ کرتے ہیں۔ سود کو لے لیں، رشوت خوری کو لے لیں، بے حیائی کو دیکھ لیں، عریانی کو دیکھ لیں، جھوٹ، دھوکہ بازی، کون سا وہ عمل ہے جو آج مسلمان بحیثیت قوم نہیں کر رہے اور ان چیزوں کو کوئی نہیں روکتا؟ تو یہ پھر ہم پوری کی پوری قوم اس گناہ میں ملوث ہے۔ تو دیکھیں پھر حضرت صالح کی قوم کا کیا انجام ہوا۔ پوری کی پوری قوم جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے تہس نہس کر دیا۔ تو انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور صالح سے کہہ دیا کہ لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔ آخرکار ایک دل دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے، اور صالح یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں آتے۔ اور جس آفت کو یہاں رجفہ کہا گیا ہے یعنی اضطراب انگیز، ہلا مارنے والی، اور دوسرے مقامات پر اسی کے لیے صیحہ اور صائقہ اور طاغیہ کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں، یعنی وہ کوئی ایسی زوردار چیخ یا ایسا زوردار دھماکہ تھا کہ جس سے پوری زمین جو ہے وہ اتنی زور سے زلزلہ اس میں آیا کہ پھر ہر چیز جو ہے وہ الٹ پلٹ ہو گئی زمین کی۔ اور خیر خواہ تو دیکھیں کسی کو بھی پسند نہیں آتے۔ کوئی بھی انسان اگر ہمیں برائی سے روکے، ہمیں اچھائی کی طرف لے کے آنے کی کوشش کرے تو ہمارا دل کرتا ہے کہ اس کو تو فوراً سے پہلے زندگی سے نکالیں۔ اور یہی مسئلہ ہے یہی مسئلہ اس قوم کا بھی تھا کہ انہیں بھی خیر خواہ پسند نہیں آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان اقوام کے جو رویے تھے ان رویوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے رویوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا، پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ اور لوط علیہ السلام اس علاقہ میں رہتی تھی جسے آج کل شرق اردن ٹرانس جارڈن کہا جاتا ہے اور عراق اور فلسطین کے درمیان واقع ہے، اور بائبل میں اس قوم کے صدر مقام کا نام سدوم بتایا گیا ہے جو یا تو بحیرہ مردار کے قریب کسی جگہ پر واقع تھا یا اب بحیرہ مردار میں غرق ہو چکا ہے۔ اور تلمود میں لکھا ہے کہ سدوم کے علاوہ ان کے 4 بڑے بڑے اور شہر بھی تھے، اور ان شہروں کے درمیان کا علاقہ ایسا گلزار بنا ہوا تھا کہ میلوں تک بس ایک باغ ہی باغ تھا جس کے جمال کو دیکھ کر انسان پر مستی طاری ہونے لگتی تھی، مگر آج اس قوم کا نام و نشان دنیا سے بالکل ناپید ہو چکا ہے، اور یہ بھی متعین نہیں کہ اس کی بستیاں
ٹھیک کس مقام پر واقع تھیں۔ اب صرف بحیرہ مردار ہی اس کی ایک ایسی یادگار باقی ہے جسے آج تک بحر لوط بھی کہا جاتا ہے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ وہ کیا کرتی تھی کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس اپنی خواہش پوری کرتے ہو، یعنی کہ وہ لواطت کا شکار تھی۔ اور دوسرے مقامات پر اس قوم کے بعض اور اخلاقی جرائم کا ذکر بھی آیا ہے، مگر یہاں اس کے سب سے بڑے جرم پر بیان کر کے اس پہ اکتفا کر لیا گیا کیونکہ یہ اتنا غلیظ اور اتنا ناپاک گناہ ہے کہ اس کے آگے بڑے سے بڑے گناہ بھی ہیچ نظر آتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے پھر اس قوم کا یہاں پہ یہی گناہ بیان کیا کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اور یہ قابل نفرت فعل جس کی بدولت اس قوم نے شہرت دوام حاصل کی، اس کے ارتکاب سے تو صرف بد کردار انسان باز نہیں آئے، لیکن یہ فخر صرف یونان کو حاصل ہے کہ اس کے فلسفے نے اس گھناؤنے جرم کو اخلاقی خوبی کے مرتبے تک اٹھانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد جو کسر باقی رہ گئی تھی اسے جدید مغربی تہذیب نے پورا کیا، اعلانیہ اس کے حق میں زبردست پروپیگنڈا کیا، یہاں تک کہ بعض ملکوں کے قوانین ساز اداروں نے اسے باقاعدہ جائز ٹھہرا دیا، حالانکہ یہ بالکل ایک صریح حقیقت ہے کہ مباشرت ہم جنسی قطعی طور پر وضع فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ذیحیات انواع میں نر اور مادہ کا فرق محض تناسل اور بقائے نو کے لیے رکھا ہے، اور نوع انسانی کے اندر اس کی مزید غرض یہ بھی ہے کہ دونوں صفتوں کے افراد مل کر ایک خاندان کو وجود میں لائیں اور اس سے تمدن کی بنیاد پڑے۔ اسی مقصد کے لیے مرد اور عورت کو دو الگ صنفیں بنائی گئی ہیں، ان میں سے ایک دوسرے کے لیے ان کے درمیان ایک صنفی کشش پیدا کی گئی ہے، ان کی جسمانی ساخت اور نفسیاتی ترکیب ایک دوسرے کے جواب میں مقاصد زوجیت کے عین مناسب بنائی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان ہی وہ تمام جذبات رکھے ہیں جو فطرت کے منشا کو پورا کرنے کے لیے چاہیے۔ اب جو بھی شخص فطرت کی اس سکیم کے خلاف عمل کر کے اپنے ہم جنس سے شہوانی لذت حاصل کرتا ہے، وہ ایک ہی وقت میں کئی جرائم کا ارتکاب کرتا ہے۔ اولاً تو وہ اپنی معمول کی طبعی ساخت اور نفسیاتی ترکیب سے جنگ کرتا ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا ڈس آرڈر پیدا ہو جاتا ہے جس سے دونوں کے جسم، نفس اور اخلاق پر نہایت گندے اثرات پڑتے ہیں۔ دوسرا، وہ فطرت کے ساتھ غداری اور خیانت کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ فطرت نے جس لذت کو نو اور تمدن کی خدمت کا صلہ بنایا ہے اور جس کے حصول کو فرائض اور ذمہ داریوں اور حقوق کے ساتھ وابستہ کیا ہے، وہ اس خدمت کی بجا آوری اور کسی فرض اور حق کی ادائیگی اور کسی ذمہ داری کے التزام کے بغیر وہ جسٹ ایک لذت کو چرا لیتا ہے۔ ثالثاً، وہ انسانی اجتماع کے ساتھ کھلی بددیانتی کرتا ہے کہ جماعت کے کیے ہوئے تمدنی اداروں سے فائدہ تو اٹھاتا ہے، مگر جب اس کی اپنی باری آتی ہے تو حقوق اور فرائض اور ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کی بجائے اپنی قوتوں کو پوری خود غرضی کے ساتھ ایسے طریقے پر استعمال کرتا ہے جو اجتماعی تمدن اور اخلاق کے لیے صرف غیر مفید ہی نہیں، انتہائی ضرر رساں بھی ہے، اور وہ اپنے آپ کو نسل اور خاندان کی خدمت کے لیے نااہل بناتا ہے اور اپنے ساتھ کم از کم ایک مرد کو غیر طبعی زنانہ پر مبتلا کرتا ہے۔ اور اسی طرح پھر عورتوں میں بھی یہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ تو یہ پورے اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کا ایک نظام بنایا نا، اور اللہ تعالیٰ نے اس نظام کا ایک ڈسپلن بنا دیا ہے کہ کون سی چیز کہاں سے حاصل کرنی ہے، کس طرح اس کو آپ نے اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے۔ جب انسان اس کو خراب کرتا ہے تو وہ ایک پوری زمین کے نظام کو خراب کر دیتا ہے، پورے معاشرت کو خراب کرتا ہے، اور پورا معاشرہ پھر اس کی اس بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا بھی شکار ہوتا ہے، اور بے برکتی کا بھی شکار ہوتا ہے، اور لعنت اور اللہ تعالیٰ کی پھٹکار کا حقدار بھی بن جاتا ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا
کہ کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ تو وہی حال لوط کی قوم کا بھی تھا کہ جیسے ہی کسی نے ان کو نصیحت کرنے کی کوشش کی، جیسے ہی کسی نے امر بالمعروف اور نہیں انل المنکر کیا، جیسے ہی کسی نے ان کو ان کی گندی خواہشات کو لگام ڈالنے کو کہا، تو فوراً وہ ان کی دشمنی میں کھڑے ہو گئے، اور پھر یہی تھا کہ ان کو یہاں سے نکال دو۔ تو آج کے دور میں بھی یہ تمام برائیاں اسی طرح موجود ہیں۔ ہر انسان بہت بڑی برائیوں لواطت کی حد تک تو بے شک ملوث نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی چھوٹے لیول پر بھی ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں نا، تو کوئی اگر ہمیں منع کرتا ہے تو ہمارا فوراً یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کو کس طریقے سے اس سرکل سے نکال دیا جائے جو ہمارا سرکل ہے، تاکہ ہماری خواہشات کو کوئی لگام ڈالنے کی کوشش نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خواہشات کی اندھا دھند تقلید کرنے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان تمام قوموں سے جو اللہ کے غضب کا شکار ہو گئیں، ان کے حالات سے، ان کے واقعات سے ہمیں سیکھنے کی اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔